बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला को दोस्त बनाने का एक बेहतरीन अमल, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके दोस्त बन जाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके दिल में समा जाए। जी बिल्कुल, उसके दोस्ती करने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो रास्ता मैं देने लगा हूँ उसमें मेहनत भी कम है और फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला से दोस्ती करने का जो बेहतरीन चीज़ है, जो पहली चीज़ हमारे पास आती है वो नमाज नहीं है। पहली चीज़ क्या है? नमाज नहीं है। दूसरे नंबर पे हज उम्रा नहीं है। तीसरे नंबर पे ज़कात नहीं है, खुम्स नहीं है। चौथे नंबर पे इबादत ज़िक्र नहीं है। है क्या? है क्या अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका? मैं जुज़वी इताअत की बात नहीं कर रहा, ये तो लागू है कानून हमारे ऊपर। लेकिन दोस्ती कैसे हो सकती है? अगर मान लीजिए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, उम्रा करता हूँ, ज़कात देता हूँ, खुम्स रखता हूँ, मैं देता हूँ, तो मुझे आप बताइए, अगर मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ, ज़िक्र बजा लाता हूँ, यानी कि कुरान को पढ़ता रहता हूँ, क्या मैं अल्लाह का दोस्त हो जाऊँगा? हरगिज़ नहीं। ये कुरान का निचोड़ मैं आप तक अब दूंगा, क्योंकि कुरान ने मुझे बताया कि दोस्ती अल्लाह से तुम कैसे कर सकते हो। अब इन सारी 5 चीज़ों को साइड पे कर देते हैं। क्या है वो चीज़ जो अल्लाह ताला के दिल में, मतलब कि उसकी चाहत में कि इंसान की मज़ीद वैल्यू बढ़ जाए, अल्लाह ताला खुश हो, अल्लाह ताला के इरादे में इरादा हो जाए, वो कौन सी चीज़ है? या माफ़ कीजिएगा, अल्लाह का कोई दिल नहीं है, लेकिन एक बात समझाने के लिए, चाहत, अल्लाह भी चाहत करता है ना, अल्लाह भी मोहब्बत करता है, क्यों नहीं करता? जी, अल्लाह भी दोस्त रखता है। अब अल्लाह को जो बेहतरीन जो चीज़ भाती है वो है आपका कल्ब। 5 चीज़ें साइड पे कर दी, नमाज, ज़कात, रोज़े, हज, उम्रा, ETX साइड पे कर दी, लेकिन हमारे पास जो पहली चीज़ है कल्ब, ये कल्ब, सीने का कल्ब। सांस लिए, जो सांसें आ जा रही हैं, दिल के अंदर हवा चल रही है, हवा का सिस्टम जो चल रहा है, अंदर दिल जो हमारा बोल रहा है, दिल जो हमारा सोच रहा है, कर रहा है, अगर जब तक आपके सीने की सफाई, दिल की सफाई नहीं होगी, आप अल्लाह ताला को पूरी उम्र दोस्त नहीं बना सकते। मैं चैलेंज कर सकता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मेरा मुनाजरा भी है। कोई अगर ये कह दे, अगर कल्ब साफ़ ना हो और वो एक नमाज भी ना छोड़ता हो, कुरान हाफिज़ भी हो, वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। अगर जब तक आपका कल्ब साफ़ नहीं होगा, सीने की सफाई, अल्लाह को दोस्त बना, सीने की सफाई रखो। अब सीने की सफाई क्या है? बाल लोग ये पूछते हैं सीने की सफाई क्या है, बातन की सफाई क्या है? अब मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए, अब मुझे अपने आप को पता है, यार मैं अंदर से कैसा हूँ। हर आदमी जानता है, अकेले बैठे होते हैं आप, आपको पता है कि आप अंदर से क्या हैं। आप क्या, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, जो तुम मकरियाँ करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ़ होता है। क्या तुम्हारे अंदर वो मकरी तो नहीं है? मान लीजिए मैं कहीं पे गया हूँ, वहाँ 2-4 लोग बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने कुछ मंगवाया है खाने के लिए, मैंने कुछ मंगवाया है खाने के लिए। अब मुझे पता है 2 लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं उनको सुला भी ना मारूँ, अब मैं दिल में कहूँ यार अगर एक से पूछ लिए तो बाकियों को खिलाना पड़ेगा। आ गई ना पलीती, आ गई ना मकरी। अल्लाह शेख लोगों को दोस्त नहीं रखता, शेखी जो करते हैं, तंग दिल लोगों को। ये कल्ब के अंदर एक दाग सा पड़ गया। अब मान लीजिए मैं घर में आया हूँ, अब घर में मुझे पता है लड़की का भाई आया बैठा है, या लड़की की माँ आई बैठी है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मुझे पता है मैं उधर से आ रहा हूँ, अब मुझे पता है मुझे क्या पसंद है, और मैं जानबूझ के गंदे केले, गंदे फ्रूट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाता हूँ, यार थोड़े थोड़े लूँ, अपना जाएगी मिल के चली जाएगी। अब मैं उस जैसी, मुझे पता मैं इस्तात भी रखता हूँ, मैं अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें खाता हूँ, अब मैं उसके लिए छोटी मोटी चीज़ें ले जाऊँ, गंदी मंदी ले जाऊँ। अब यहाँ नीयत आ गई, अब नीयत ने सिग्नल दिया कल्ब के अंदर, कल्ब को,
اس نیت دیا قلب کو، اب قلب کے اندر ایک اور داغ چھوٹ گیا، آگے نا گھاٹا۔ اب قلب اسی طرح داغی ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کا۔ اب مجھے پتہ یار میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں، اب میں اس سے صاف دل سے بات نہیں کر رہا، بس کبھی چھائیں کبھی بائیں، کبھی چھائیں کبھی بائیں، ایک اور داغ لگنا شروع ہو گیا قلب کے اندر۔ یعنی کہ جو تم مکریاں کرتے ہو، جھوٹ بولنا، چاہے مذاق میں کسی کو گالی دینا، یہ قلب کو جا کے داغدار بناتا ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا۔ اب اسی طریقے سے اب میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، اب میں ایسے عورتوں کو دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ، وہاں دیکھتا ہوں یار لڑکی بڑی خوبصورت جا رہی ہے، اب کیا ہوں 5 ٹائم نمازی، نظر عورتوں کی طرف ہے، یہ نہیں کہ منہ مومنہ کرتوت کافراں، یہی کام اکثر ہمارے مولوی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں ساتھ۔ اب میں نے کئی ایسے اللہ معاف کرے دیکھا داڑھی والوں کو، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، تہجد پڑھنے والے لوگ، اللہ معافی، موٹر سائیکل پہ جا رہے عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ تو آ گیا نا اندر سے داغ۔ اب جس کو اللہ کا ولی کہا گیا تھا، کون ہے اللہ کے ولی؟ کیا ان کے نعوذ باللہ کہ ان کے سروں پہ کوئی سینگ لگے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ایک انسان تھے، اللہ کا ولی وہ بھی انسان تھے، ان کا اندر سے قلب روشن تھا، ان کے اندر صفائی تھی، من صاف تھا، من سچا تھا، آن کے لیے جان حاضر کر دیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھ سکتے ہیں۔ اگر جب قلب ہی روشن نہ ہو، نہ نظر میں حیا ہو، کسی کے دوست کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، تجھے پتہ ہے وہ غیر محرم عورتیں ہیں، تو پھر بھی داخل ہو رہا ہے، تیرا قلب کہاں روشن ہوا؟ تیرے گھر میں ہمسائیاں آ کے بیٹھتی ہیں، وہ پتہ ہے یہ تیرے لیے غیر محرم ہے، تو پھر بھی اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ تو سالیوں کے آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے، تجھے نہیں پتہ وہ تیرے لیے غیر محرم ہے۔ نوٹڈ؟ یہ اس لیے اللہ کے ولیوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، چنا، تحفے کے طور تحفہ دیا، قلب کا تحفہ ان کو ملا، انہوں نے اپنے قلب کو حاضر ناظر رکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اب ہمارے معاشرے میں الٹ نظام ہے، یہ چیزیں چھوڑ کے کیا لا الہ الا اللہ، عہدہ مال لوٹ کے کارنو جا، محلے کی بیٹی کواری رہ گئی، لوگ مساجد کو سجاتے رہ گئے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اب ایک خاتون ہے، وہ اللہ سے دوستی چاہت کرتی ہے، اللہ سے دوستی کرنا چاہتی ہے، ویسے وہ نوکری پہ جا رہی ہے، عبایا پہننا ہوا ہے اور وہیں پہ آفس میں نماز بھی پڑھ رہی ہے، اس کو موت نہیں آتی، یہ اللہ سے دوستی ہے۔ پڑھ تو صحیح کہ مریم سلام علیہ کے بارے میں پڑھ، عورت کے لیے، عورت تو گھر کے باہر قدم بھی نہ رکھے، گھر میں کوئی کام ہو سکتا ہے، سلائی کا ہو سکتا ہے، کڑھائی کا ہو سکتا ہے۔ مریم کی ہمارے سامنے مثال ہے، بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی ہمارے سامنے مثال ہے، کیا ہمارے لیے ان عورتوں کے لیے نقش راہ نہیں ہے؟ اللہ سے دوستی آج کے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم قرآن کو دہرا لینا، اس کو پکا لینا اور 5 نماز ادا کریں، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے اللہ کا قرب حاصل۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین فروش لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جنت، اب میں نے اس کو پڑھ لیا میں جنتی ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جہنم میں جاؤں گا۔ اور بھائی تجھے مطلب ہی نہیں پتا، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم عربی نہیں بولتے، میں نہیں پڑھتا عربی، میری زبان ہی نہیں ہے۔ اور بھائی اردو جو ہماری زبان ہے، قرآن کو اردو تعلم تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن کو ہم نے مبین، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ رہنے والے عربی بولتے تھے۔ اب یہاں الٹ 1400 سال پہلے سازش رچی گئی کہ قرآن کو صرف عربی کی محدود تک مقرر کر دو، اس کو کوئی سمجھ نہ سکے، اور اسی طریقے اس کو کاروبار وسیع کرتے جاؤ اور اس کو عربی پڑھتے جاؤ، ثواب کیا بیٹا پڑھا قرآن، کیا کمایا ثواب۔ یہی وہ جہنمی لوگ ہوں گے روز محشر، قرآن میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ کیوں جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں؟
یہ قرآن پڑھتے تو تھے، یعنی کہ ہماری کتاب پڑھتے تھے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ ڈالو ان کو اوندھے منہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں بات ہے، آپ پڑھ لو۔ اللہ سے دوستی پھر کیسے کر سکتے ہو؟ اب میں نے کچھ قلب، پہلی چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی قلب، جب قلب ہی روشن نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ قلب کو روشن کرو، جب قلب روشن کرو گے سوجھ بوجھ بنو کہ یار میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک کیا ارشاد پاک بھیجا ہے، تو تب آپ اللہ سے گفتگو کرنے لگو گے آہستہ آہستہ۔ جب قلب روشن ہوگا پھر اس کے بعد آتی نیت، نیت کو سگنل دو اپنے قلب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نیت کو صاف رکھو، دھوکہ دہی، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، ان جیسی چیزوں سے، بری عادت سے دور ہو جو، اپنے نفس کو مار دو۔ پھر اس کے بعد آتی ہے نماز، کیا؟ نماز پڑھو نا، قائم کرو، یعنی کہ آپ قول اقرار کر رہے ہو اللہ کے حضور، یا اللہ میں شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے پروردگار میں شہادت دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں شہادت دیتا ہوں دنیا کی، یعنی کہ آپ اللہ کے جو قول اقرار ہے، آپ سجدے کے ذریعے آپ اس کو عہد دے رہے ہیں دن میں 5 ٹائم کہ یا اللہ میں شہادت دے رہا ہوں دنیا جو آپ کے احکامات ہیں، آپ اس کی تعریف، نماز کیا ہے؟ تعریف ہے اللہ کی، اور کیا ہے؟ کیا آپ اس کی تعریف بیان نہیں کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریفیں میرے رب ہی کے لیے، اے رحمان الرحیم بڑا ہی مہربان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مانگتے ہیں۔ سوچو، اب میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو میں اس کو اردو میں ذہن میں میرے ہوتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے مطلب پتہ ہے اس کا۔ اب آپ قول اقرار کر رہے ہو، اب آپ کو پتہ ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں عاجزی سے، اور میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ جب آپ کا قلب روشن ہوگا نماز کے اندر مزید، پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، دا ٹیسٹ آف لو، پیار کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اللہ سے دوستی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اگر ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے باتیں کیا کریں چھپ کے عاجزی کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاؤ گے نا تو پھر آپ کہو گے واقعی آپ کی بات بالکل اس طرح، میرے جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ تو میری باتوں کے ہوں گے سمجھ، لیکن جو نہیں سمجھیں گے ان چیزوں کو، وہ خالی نماز کو ٹکرے مارتے رہیں گے۔ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے باتیں۔ اپنے بھائی اپنے قلب کو روشن کر، میٹھا بول، حق کی بات کر، اپنے نمبر گڑھنے کے لیے بڑے بڑے سفارشی لوگوں کو ساتھ نہ رکھ کہ تیرے کل کو کام آئیں گے، نہ، کام اللہ آتا ہے، غالب اللہ ہے، انسان غالب نہیں ہوتے، اللہ غالب ہوتا ہے۔ کوئی تمہارا بال باقا نہیں کر سکتا اگر تمہارے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جائیں، تعلق روحانی سلسلہ مضبوط ہو جائے۔ اتنا اللہ نے موسیٰ سے پیار نہیں کیا تھا کیا تھا نا پیار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، لاڈلے کہا گیا ہے، کیا کہتے ہیں، کلیم اللہ لقب دیا گیا تھا، اللہ سے بات چیت کرنے والے پیغمبر۔ اب دیکھو یہ بات قرآن سے ثابت ہے، میں وہ مولوی نہیں ہوں جس کی طرف سے باتیں گڑوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب بلایا، ندا آئی، اے موسیٰ میں تمہارا خدا رب العالمین ہوں، اور جوتے اتار دو اپنے، اور تم کوہ طور میں پاک میدان میں داخل ہو گئے ہو۔ تو جب وہاں آئے تو کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ واقعہ میں اکثر سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ تو رب ہے، اس کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ الفاظ بولے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے اے میرے پاک پروردگار میرے دائیں ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں اور اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بھی میرے دیگر فائدے ہیں۔ اچھا موسیٰ تو اس کو یہاں پہ ڈال دو، اور تھوڑی دیر میں یہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ پہلا معجزہ تمہیں دے رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے وہ لاٹھی ڈالی تو وہ ایک اژدھے کی صورت میں تبدیل ہو گئی، سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ پیچھے مڑ کے بھاگے۔ ہم نے کہا موسیٰ ڈرو مت، ہمارے یہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، واپس آؤ اور اس کو پکڑ لو۔ یہ پہلا معجزہ۔ اب دیکھو اللہ بھی بات کرتا ہے، تعلق ہو گیا نا موسیٰ کا۔
ایک دن پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ کے دل میں خواہش ہو گئی پیار کی، جدید قسم کی. انہوں نے کہا اے میرے پاک پروردگار، اے میرے دوست، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے میرے دوست، میں آپ کی روز آواز تو سنتا ہوں، لیکن آج میرے دل میں یہ خواہش جاگ گئی ہے کہ میں اپنے سونے دوست کو دیکھوں. صاف سی بات ہے، اگر میں ہوں یا آپ ہیں، ہم کسی ایک غائب مخلوق سے بات کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم بھی کہیں گے یار آج تو دکھا دے اپنا چہرہ، تو کون ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، عربی میں اس کو کہا گیا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. ہاں یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا پھر تم مجھے دیکھ لو گے. اوئے ہوئے، دیکھو اللہ نے اس کی بات، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد نہیں کیا. پھر بھی دیکھو یہ ہوتے ہیں دوست جگری. دیکھو نا دوستی کی انتہا، دیکھو اب دونوں کی چل رہی ہے دوستی، اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی. اب یہاں کی انتہا دیکھو محبت کی. اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. اللہ نے کہا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، اگر وہ اپنے جگہ پہ قائم رہا تو تم یقیناً تم مجھے دیکھ لو گے. انکار نہیں کیا اپنے دوست کی بات کا. دیکھو وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، کل کائنات کا مالک ہے، تخلیق کرتا ہے سب کو. اب یہیں سے اندازہ لگا لو میرے اللہ نے دیکھو ان کی بات کو رد نہیں کیا. سبحان اللہ، اتنی پکی دوستی. اب یہیں سے جیسے ہی تھوڑی سی تجلی آئی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جب ان کو ہوش آیا تو اپنے مالک کے حضور توبہ کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار مجھے معاف فرما، میری ایسی جرأت نہ تھی کہ میں تجھے دیکھ سکوں. اللہ نے بات مانی نا. تو بھائی جو کہنے کے جو آج کے جو ہمارے جوپیٹر لوگ ہیں، ڈسپوزیبل جو لوگ ہیں، ممی ڈیڈی شوہر میں زنگر، ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں آؤ اس اللہ کے نام ذکر لے کے آؤ اور اپنے اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو. ان کو فرصت ہی کہاں، دنیا کی زندگی نے ان کو مداری بنا رکھا ہے اور زینت والی چیزوں میں یہ لوگ مصروف ہیں. اللہ سے دوستی کس طرح ہو سکے؟ یہ اس ٹائم اللہ کو پکارتے ہیں جب ان کا کوئی رشتہ دار مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب یہ ہاسپٹل میں لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی جنازے میتیں جب ان کے سامنے پڑی ہوتے ہیں، اس ٹائم تم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو. نہ غدار ہو، اچھے حالت میں ہو یا برے حالت میں ہو، اس رحمان سے دوستی مضبوط کر لو. جب تعلق مضبوط ہو جائے گا، جب قلب روشن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کریں گے. جی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مذاق بھی کر سکتے ہو آپ بیٹھے بیٹھے. محبت، یہ پروردگار میں آپ سے محبت کرتا ہوں دنیا کے بادشاہ، آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے سچی محبت کرو گے نا تو اللہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دیکھتے رہیے تلسم.